बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरी आर्ट टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है हसन बिन सबा की जन्नत, हकीकत या फसाना। दोस्तों, आजकल तुर्की का एक ड्रामा सीरीज चल रहा है जिसका नाम है निज़ाम आलम, जो तुर्कियों की कदीम सल्जूकी सल्तनत के ऊपर बनाया गया और जिसमें विलन के तौर पर हसन बिन सबा और उनके फ़िदाइयों को दिखाया गया है। दोस्तों, हकीकत यह है कि आज तक हशाशीन या हसन बिन सबा के बारे में ड्रामों, नावल्स, कहानियों, तारीख़ में जो कुछ भी लिखा गया है, बताया गया है, वो उनके मुखालफिन की तरफ से बताया गया है, जबकि उनकी तरफ से आज तक किसी ने दफा नहीं किया या किसी उनके हामी ने कोई बात नहीं की है। लेकिन तारीख़ में बहरहाल कुछ न कुछ हक़ाइक़ लिखे हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, हुसैन ने नहायती जोश व हैरत से देखा कि इन्हीं चमनों में जा बजा नहरों के किनारे किनारे सोने चांदी के तख्त बिछे हुए हैं, जिन पर रेशमी फूलदार कपड़ों का फर्श है। लोग पुरतकल्लफ और तलाई गौ तकियों से पीठ लगाए दिल फरेब और होशरुबा कमसन लड़कियों को पहलू में ले बैठे हैं और जन्नत की बेफिक्रियों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। खूबसूरत खूबसूरत आफत रोज़गार लड़के कहीं तो सामने 10 बस्ता खड़े हैं और कहीं नहायती नज़ाकत और दिल फरेब हरकतों से साकी गरी करते हैं। शराब के दौर चल रहे हैं और गज़क के लिए सदहाए या कुदरत के सिखाई हुई तैऊर फलदार दरख्तों से फल तोड़ तोड़ के लाते हैं और इनके सामने रख के उड़ जाते हैं। ये इक़्तिबास अब्दुल हलीम शरर के 1899 में शाया होने वाले मशहूर ज़माना नावल फिरदौस बरी से लिया गया है, जिसमें वो हसन बिन सबा की मसनूई जन्नत का ड्रामाई अहवाल बयान कर रहे हैं। फिरदौस बरी का शुमार उर्दू की मकबूल तरीन नावल में होता है। ये आज भी तालीमी निसाबों का हिस्सा है और करीब करीब हर स्कूल और कॉलेज की लाइब्रेरी में मिल जाता है। मगरब में भी इस नावल को खसूसी पजीराई मिली है। इसका अंग्रेज़ी में तर्जमा किया गया और यूरोप के कई शहरों में इसी नावल पर मबनी थिएटर ड्रामे दिखाए गए, जिन्हें ज़ौक़ व शौक़ से देखा गया। शरर इस मैदान में अकेले नहीं है। मशरक़ व मग़रब में लिखी गई दर्जनों कहानियों, नावलों और अफसानों में इस मसनूई जन्नत का जिक्र मिलता है, जिसमें नौजवानों को नशे में धुत करवा कर जन्नत के मॉडल पर तैयार करता बागात और महलात में ऐश व इशरत के माहौल में रखा जाता है। वो समझते हैं कि वो असल जन्नत में पहुंच गए हैं, फिर इन्हें बेहोश करके बाहर ले जाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि वो किसी बड़ी शख्सियत को कत्ल कर दें तो इन्हें दोबारा इस जन्नत में पहुंचा दिया जाएगा। मशहूर है कि ऐसी ही जन्नत 12वीं सदी में ईरान के इलाके रुदबार के किला अल मौत में हसन बिन सबा ने कायम की थी, जहां वो नौजवानों को वरगला कर इन्हें हुक्मरानों, उलमा और दूसरे मुखालिफिन के कत्ल के लिए भेजते थे। ये हसन बिन सबा कौन थे और इनसे वाबस्ता इन हैरत अंगेज देवमालाई कहानियों में किस हद तक सदाकत है? अलूम की मुख्तलिफ शाखों से लगाओ। इनका असल नाम हसन अल सबा था और वो 1150 की दहाई में ईरानी शहर कुम में एक अरब शिया ख़ानदान में पैदा हुए थे। लड़कपन ही में इनके वालिद इस ज़माने के इल्मी गढ़ रे चले गए। यहाँ नौजवान हसन ने राज अलूम में तेज़ी से महारत हासिल करना शुरू की। अपनी आप बीती सरगुज़श्त सैयदना, जिसके सिर्फ चंद टुकड़े ही बाकी बचे हैं, में वो लिखते हैं, 7 बरस की उम्र में मुझे अलूम की मुख्तलिफ शाखों से गहरा लगाव था और मैं मजहबी रहनुमा बनना चाहता था। 17 साल की उम्र तक मैंने खासा इल्म हासिल कर लिया था। अलूम की ये शाखें दीनियात के अलावा फल्कियात, इल्म हिंसा, जियोमेट्री, मंतक और रियाजी थीं। इस दौरान इनकी मुलाकात अमीर ज़रियाब नामी इस्माइली दाई से हुई, जिन्होंने नौजवान हसन के ज़रखेज़ दिमाग के लिए बारिश का सा काम किया। हसन इनसे इस कदर मुतासर हुए कि वो इस्माइली हो गए। उमर ख़याम के क्लास फेलो। यहाँ हमारा सामना एक दिलचस्प रवायत से होता है, जिसका जिक्र एडवर्ड फिट्ज़जेराल्ड ने उमर ख़याम की रबाइयात के तर्जमे के दिबाचे में भी किया है। किस्सा को यूं बयान किया जाता है कि हसन अल सबा मशहूर शायर, माहिर फल्कियात और रियाजी दान उमर ख़याम और निज़ाम अल मुल्क तूसी तीनों इस दौर के मशहूर आलम इमाम
موفق کے شاگرد تھے اور انہوں نے ایک دن مل کر عہد کیا کہ جو کوئی پہلے کسی بڑے عہدے تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کرے گا وہ دوسروں کو نوازے گا۔ ہوا یوں کہ نظام الملک طاقتور سلجوق سلطان الپ ارسلان کے وزیر اعظم بن گئے اور انہوں نے لڑکپن کے وعدے کو وفا کرتے حسن الصبا اور عمر خیام کو بڑے بڑے عہدے دینے کی پیشکش کی۔ البتہ دونوں نے مختلف وجوہات کی بنا پر انہیں رد کر دیا۔ یہ کہانی ہے تو بڑی مزیدار، لیکن کیا یہ سچائی پر مبنی ہے؟ نظام الملک 1018 میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حسن الصبا کا سال پیدائش 1050 کے لگ بھگ ہے، جس کا مطلب ہے کہ نظام حسن سے 32 سال بڑے تھے۔ مزید یہ کہ 1059 میں، یعنی جب حسن کی عمر 9 سال کے قریب ہوگی، نظام الملک صوبہ خراسان کے گورنر بن کر پہلے ہی بڑے عہدے تک پہنچ چکے تھے۔ اس لیے یہ قرین قیاس نہیں کہ وہ رے کہ کسی نوعمر لڑکے کے ہم جماعت ہوں اور اس کے ساتھ کسی عہد نامے میں شریک ہوں۔ قلعہ الموت اپنے جغرافیے کی بنا پر ناقابل تسخیر تھا۔ اس زمانے میں مصر پر علویوں خاندان کی حکومت تھی جو اسماعیلی تھی۔ قاہرہ کی جامعۃ الازہر انہیں نے قائم کی تھی۔ حسن 1078 میں مختلف ملکوں میں پھرتے پھراتے قاہرہ پہنچ گئے، جہاں ان کے افسانے پہلے ہی سے پہنچ چکے تھے، چنانچہ علوی دربار میں ان کی بڑی اوبھگت ہوئی۔ حسن نے مصر میں 3 سال گزارے، لیکن اس دوران علویوں کے سپہ سالار بدر الجمالی حسن کے مخالف ہو گئے اور انہیں زندان میں ڈال دیا گیا۔ اتفاق سے زندان کا مینار گر پڑا۔ اس واقعے کو حسن کی کرامت سمجھا گیا اور انہیں باعزت رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد حسن نے مصر میں مزید قیام مناسب نہیں سمجھا۔ وہ ایران لوٹ آئے اور اگلے 9 برسوں تک مختلف علاقوں میں دعوت و تبلیغ میں مگن رہے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے اپنی توجہ رودبار صوبے کے علاقے دیلمان پر مرکوز کرنا شروع کر دی۔ یہاں انہیں کوہ البرز کی برفانی چوٹیوں میں گھرا ہوا ایک قلعہ نظر آیا جو ان کے مستقبل کے منصوبوں کے لیے نہایت سود مند ثابت ہو سکتا تھا۔ یہ قلعہ الموت تھا۔ بظاہر تو لگتا تھا کہ اس قلعے کا نام موت یعنی مرنے سے متعلق ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ الموت مقامی زبان کے الفاظ اللہ اور اموت سے نکلا ہے۔ دیلمانی زبان میں اللہ عقاب ہے اور اموت فارسی میں اموخت کا مطلب ہے سیکھنا۔ روایت مشہور ہے کہ اس علاقے کا حکمران وہاں شکار کھیل رہا تھا کہ اسے ایک پہاڑی پر عقاب اترتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس مقام کا جغرافیہ اس قسم کا ہے کہ یہاں اگر قلعہ بنایا جائے تو وہ ناقابل شکست ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے یہاں قلعہ تعمیر کروایا اور اس کا نام الموت پڑ گیا، یعنی عقاب کا سکھایا ہوا۔ ہلاکو خان کے درباری مورخ عطا ملک جوینی نے، جن کا تفصیلی ذکر آگے چل کر آئے گا، اس قلعے کا دورہ کیا تھا۔ وہ اپنی کتاب تاریخ جہاں گشا میں لکھتے ہیں، الموت ایک ایسے پہاڑ پر واقع ہے جس کی شکل گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے اونٹ کی مانند ہے۔ قلعہ جس چٹان پر تعمیر کیا گیا ہے اس کے چاروں طرف ڈھلوانے ہیں، صرف ایک تنگ راستہ ہے جس کا بڑی آسانی سے دفاع کیا جا سکتا ہے۔ حسن نے قلعہ الموت کے آس پاس کے علاقے میں ڈیرے ڈال دیے۔ ان کا پیغام زور پکڑتا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خود قلعے کا اندر ان کے حواریوں کی اتنی اکثریت ہو گئی کہ قلعہ دار حسین مہدی کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ قلعے کا اختیار حسن کے حوالے کر کے وہاں سے رخصت ہو جائے۔ یہ واقعہ سن 1090 کا ہے۔ اب حسن الصبا نے قلعہ الموت کو اپنا مرکز بنا کر آس پاس کے وسیع علاقے میں اپنا پیغام پھیلانے کا کام شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ آس پاس کے کئی قلعے ان کے قبضے میں آ گئے، جن میں سے کچھ کو خریدا گیا، کچھ پر بزور بازو قبضہ کیا گیا اور کچھ ایسے تھے جن کے لوگوں نے دعوت سے متاثر ہو کر خود اپنے دروازے کھول دیے۔ قصہ مختصر، چند برسوں کے اندر تقریباً تمام رودبار اور پڑوسی علاقوں میں حسن کی عملداری قائم ہو گئی۔ ان کے انہماک اور ارتکاز کا یہ عالم تھا کہ وہ الموت میں آ جانے کے بعد 35 برس تک قلعے سے باہر نہیں گئے، بلکہ اپنے گھر سے بھی صرف 2 بار باہر نکلے۔ تاریخ دان رشید الدین ہمدانی جامعۃ التواریخ میں لکھتے ہیں کہ وہ اپنی موت تک اپنے گھر میں ہی رہے، جہاں وہ اپنا وقت مطالعے، دعوت تحریر کرنے اور اپنی عملداری کا نظام و نسق چلانے میں گزارتے رہے۔ سلجوق سلطان
ملک شاہ نے اپنے دور افتادہ سرحدی علاقے چھن جانے کی خبر سن کر حسن الصبا کی سرکوبی کے لیے 1092 میں ایک لشکر بھیجا جس نے الموت کا محاصرہ کر لیا، لیکن 7000 فٹ کی بلندی پر واقع یہ قلعہ ناقابل تسخیر تھا۔ دوسری طرف آس پاس کے علاقوں سے حسن کے ماننے والوں نے کچوکے لگا لگا کر شاہی لشکر کو اس قدر زج کیا کہ اسے 4 ماہ کے بعد اپنا سا منہ لے کر لوٹتے ہی بنی۔ خودکش فدائی۔ الموت کے محاصرے کے چند ماہ بعد 16 اکتوبر 1192 کو سلجوق سلطان کے وزیر اعظم اور حسن الصبا کے مبینہ ہم جماعت نظام الملک نہاون ضلع میں سفر کر رہے تھے کہ دیلمان کے علاقے کا ایک نوجوان جس نے فقیروں کا بیس بدلا ہوا تھا ان کے قریب پہنچا اور اپنے چوغے سے خنجر نکال کر ان پر وار کر دیا۔ رشید الدین ہمدانی کے مطابق حسن الصبا کو معلوم ہوا تھا کہ الموت پر سلجوقیوں کے حملے کے پیچھے دراصل نظام الملک کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے ایک دن اپنے فدائیوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو اس ملک کو نظام الملک توسی کے فتنے سے پاک کر سکے؟ ایک نوجوان ابو طاہر ارانی نامی نے ہاتھ بلند کیا اور بعد میں جا کر شیخ الجبال کے فرمان پر عمل کر ڈالا اور اس دوران خود بھی نظام الملک کے محافظوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ حسن الصبا کی مہم کا پہلا خودکش حملہ تھا۔ ظاہر ہے کہ سیاسی قتل حسن کی ایجاد نہیں تھا کہ یہ عمل اتنا ہی پرانا ہے جتنی انسانی تاریخ، لیکن جس منظم طریقے سے اور جس وسیع پیمانے پر حسن نے اسے بطور آلہ استعمال کیا، اس کی وجہ سے ان کا نام ان سے منسلک ہو کر رہ گیا۔ حسن کو معلوم تھا کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد اتنی کم ہے کہ وہ کبھی بھی سلجوقوں اور دوسرے طاقتور حکمرانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس صورتحال میں انہوں نے وہ تکنیک استعمال کی کہ بجائے ہزاروں کی تعداد میں فوجوں کا میدان جنگ میں دو بدو مقابلہ کیا جائے، بہتر یہی کہ اپنے کسی جانثار فدائی کی تربیت کر کے اس کے ہاتھوں کسی حکمران، خطرناک وزیر، سپہ سالار یا مخالف مذہبی عالم کو قتل کروا دیا جائے۔ یہ طریقہ حیرت انگیز طور پر کامیاب ثابت ہوا۔ توسی کے بعد حسن کے فدائین کے نشانے پر کئی حکمران، شہزادے، گورنر جنرل اور علماء بنے اور ان کی دہشت نزدیک و دور تک پھیل گئی۔ کئی اہم شخصیت کسی بھی اجنبی سے ملنے سے کترانے لگے اور دوسرے اپنے لباس کے نیچے احتیاطاً زرہ بختر پہننے لگے۔ مقبول فلم اسیسنز کریڈ میں مائیکل فاسبینڈر نے مرکزی کردار ادا کیا۔ مقبول ویڈیو گیم پچھلے چند اشروں کے دوران خودکش حملہ آوروں کی لہر کے بعد حسن الصبا کے نام کی بازگشت اکثر میڈیا میں سنی گئی ہے اور جدید دور کے خودکش حملہ آوروں کو قلعہ الموت کے فدائیوں سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ کئی ناولوں، کہانیوں، نظموں کے علاوہ حسن الصبا کے فدائی اور ان کی جنت آج کی مشہور ویڈیو گیم اسیسنز کریڈ میں جلوہ گر ہوتے ہیں اور اس کا شمار دنیا کی مقبول ترین گیمز میں ہوتا ہے اور اب تک اس کی 10 کروڑ سے زیادہ کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں۔ سن 2016 میں اس ویڈیو گیم پر ایک فلم بنائی گئی جس نے $24 کروڑ سے زیادہ کا بزنس کیا۔ شیخ الجبار اور ان کی مصنوعی جنت قلعہ الموت میں حسن الصبا کی زندگی کا یہی وہ دور تھا جو بعد میں آنے والی صدیوں میں اساطیری حیثیت اختیار کر گیا اور عام طور پر شیخ الجبال کہا جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ انہوں نے اس قلعے میں ایک مصنوعی جنت قائم کر رکھی تھی جس کی ایک جھلک نوجوانوں کو دکھا کر انہیں سلاطین، وزراء، مذہبی رہنماؤں اور دوسرے سرکردہ شخصیات کے قتل کے لیے آمادہ کیا جاتا تھا۔ مخالفین کی نظر میں یہ لوگ دہشت گرد تھے، لیکن خود حسن الصبا اور ان کے حامیوں کے نزدیک یہ فدائی تھے جنہیں مقصد کے حصول کی خاطر جانیں قربان کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ قلعہ الموت میں ایسے تمام فدائیوں کے نام ایک قسم کے رول آف آنر میں داخل کیے جاتے تھے اور انہیں شہید کا درجہ دیا جاتا تھا۔ مارکو پولو کی کارستانی۔ یہ کہانی مشہور کرنے میں سب سے نمایاں کردار مارکو پولو نے ادا کیا۔ یہ وہ اطالوی سیاح تھا جس کا سفر نامہ دنیا کی مشہور ترین کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں مارکو پولو نے لکھا ہے کہ شیخ الجبال نے 2 پہاڑوں کے درمیان واقع وادی میں ایک وسیع و عریض اور خوشنما باغ بنوایا ہے جس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ اس میں ہر قسم کے پھل پائے جاتے ہیں اور تصور سے باہر حسین محلات اور خیمے ہیں جن پر سونے کے ورق چڑھائے ہیں اور ان میں نفیس تصاویر ہیں۔ اس باغ میں چھوٹی چھوٹی ندیاں ہیں جن میں شراب، دودھ، شہد اور پانی بہتا ہے اور یہاں دنیا کی حسین ترین دوشیزائیں ہیں جو ہر طرح کے ساز بجاتی ہیں اور وہ حسین نغمے گاتی ہیں اور دل لبھانے والے رقص کرتی ہیں۔
مارکو پولو مزید لکھتے ہیں کہ 12 سے 20 برس عمر کے نوجوان کو نشہ پلا کر اس باغ میں لایا جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنت میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد جب انہیں بے ہوش کر کے اس فردوس بری سے نکالا جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر کسی کو بھی قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مارکو پولو کا سفرنامہ اپنے دور کا بیسٹ سیلر ثابت ہوا اور اس کی وساطت سے یہ کہانیاں یورپ پھر بھر میں پھیل گئیں جو آج تک کسی نہ کسی شکل میں دہرائی جاتی ہیں۔ اسی دوران کسی نے یہ نہ سوچا کہ مارکو پولو جب 1272 میں چین جاتے ہوئے اس علاقے سے گزرے تب حسن الصبا کو فوت ہوئے تقریباً 1.5 صدی اور منگولوں کے ہاتھوں قلعہ الموت کو تباہ ہوئے 15 برس گزر چکے تھے۔ دوسری طرف کچھ جدید مورخین نے کہا ہے کہ مارکو پولو چین تو کجا ترکی سے آگے تک گئے ہی نہیں تھے اور انہوں نے ساری کہانیاں استنبول میں بیٹھ کر سیاحوں اور ملاحوں سے سنا کر لکھ ڈالی۔ لیکن یہ افسانہ مارکو پولو کی ایجاد نہیں ہے۔ اس زمانے میں حسن الصبا اور قلعہ الموت کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں گردش میں تھیں۔ انہوں نے کہیں سے ایسی کوئی اڑتی خبر سن کر اسے تحریر کر دیا جس کے بعد یہ کہانی دنیا بھر میں وائرل ہو گئی۔ ہم نے ہلاکو خان کے درباری مورخ عطا ملک جوینی کی تاریخ جہاں گشا کا ذکر کیا تھا۔ جوینی حسن الصبا اور اسماعیلیوں کے سخت دشمن تھے، اس لیے ان سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ان سے کسی قسم کی رعایت برتیں گے۔ ہلاکو خان نے جب 1256 میں قلعہ الموت فتح کیا تو جوینی ان کے ساتھ قلعے پہنچے۔ وہ بڑی تفصیل سے حسن الصبا کے حالات زندگی، ان کے نظریات، الموت کی تاریخ، وہاں کے حکمرانوں، امارات، طرز تعمیر اور کتب خانوں کا احوال بیان کرتے ہیں، لیکن ان کی کتاب میں کہیں بھی کسی جنت یا اس کے آثار کا ذکر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ ہم اس دور کے ایک اور مشہور تاریخ دان رشید الدین ہمدانی کا ذکر کر چکے ہیں۔ ان کی سن 1307 میں مکمل ہونے والی کتاب جامع التواریخ کو اس دور کے ایرانی تاریخ پر سند تسلیم کیا جاتا ہے، مگر وہ بھی حسن الصبا اور قلعہ الموت کا تفصیلی ذکر کرنے کے باوجود وہاں کسی جنت کے وجود سے واقف نہیں ہے۔ اصل جانثار شیخ الجبار کے بارے میں کئی اور کہانیاں، روایتیں اور افسانے بھی گردش میں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک دن کسی ملک کا سفیر الموت آیا ہوا تھا۔ اس نے اپنے حکمرانوں کی کیل کانٹے سے لیس فوج کی ہیبت کے بارے میں ڈینگیں مارنا شروع کر دی۔ حسن الصبا نے کہا، ٹھہرو میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ اصل سپاہی کیا ہوتا ہے۔ وہ اس وقت سفیر کو قلعے کی چھت پر لے گیا اور وہاں تنیا 2 محافظوں میں سے ایک سے کہا، چھت سے کود جاؤ، اور دوسرے کو حکم دیا، اپنا خنجر نکال کر اپنے دل میں پیوست کر دو۔ کہا جاتا ہے کہ جب ایک محافظ بلا چوں اچرا قلعہ کی بلند فصیل سے کود گیا اور دوسرے نے خنجر اپنے سینے میں گھونپ دیا تو سفیر پر وہی ہیبت طاری ہوگی جو اس نے اپنی زبردست فوج کے ذکر سے حسن پر طاری کرنا چاہی تھی۔ چرس کے نشے میں دھت۔ یہ بھی مشہور ہے کہ انگریزی کا لفظ اساسین یعنی اہم شخصیات کا قاتل بھی حسن الصبا ہی کے اس دور کی پیداوار ہے، کیونکہ وہ اور بعد میں آنے والے ان کے جانشین فدائیوں کو حشیش یعنی چرس کے نشے میں دھت کروا کر قاتلانہ مہمات پر بھیجا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس فرقے سے تعلق رکھنے والوں کو حشیش کی نسبت سے حشاشین کہا جاتا ہے، جو مغرب میں پہنچ کر اساسین بن گیا۔ تاریخ کی کسی کتاب میں ہم اثر میں اس بات کے شواہد نہیں ملتے کہ حسن الصبا یا ان کے پیروکار کسی قسم کے نشہ آور ادویات کا استعمال کرتے تھے۔ معروف تاریخ دان برنارڈ لیوس کے مطابق اس دور کے اسماعیلیوں کو لفظ حشاشیہ حشیش پینے والا کی اصطلاح دراصل اس لیے استعمال ہوتی تھی کہ دوسروں کو ان کے خیالات بہکے لگتے تھے، نہ کہ خود حشیش پینے کی باعث۔ کٹر انصاف پسندی۔ جب حسن الصبا نے اپنے 2 پیروکاروں کو حکم دیا تو انہوں نے فوراً تعمیل کرتے ہوئے اپنے آپ کو مار ڈالا۔ حسن الصبا بے حد ذہین سیاسی رہنما اور منتظم تھے۔ ان کے سیاسی و نظریاتی مقاصد کے حصول کے لیے نظریہ بھی درکار تھا اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے تنظیم بھی۔ انہوں نے یہ دونوں کام کر کے دکھائے۔ ان کی کٹر انصاف پسندی کی مثال یہ پیش کی جاتی ہے کہ جب قانون کا معاملہ آیا تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بھی نہیں بخشا، ایک کو شراب پینے کی پاداش میں اور دوسرے کو قتل کے جرم میں مروا ڈالا۔ حسن الصبا کا انتقال 12 جون 1124 کو ہوا۔ چونکہ ان کی نرینہ اولاد زندہ نہیں بچی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ایک وفادار دائی کیا بزرگ امید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، جنہوں نے ایک عرصہ قلعہ الموت پر حکومت کی۔ یہ سلسلہ
56 تک چلتا رہا، تاں وقتیہ منگول حکمران ہلاکو خان نے الموت کو فتح کر کے اس نظاری اسماعیلی ریاست کا خاتمہ کر ڈالا۔ حسن الصبا کی زندگی اس لحاظ سے بے حد دلچسپ ہے کہ اس پر طرح طرح کے افسانوں کی دبیز دھند چھائی ہوئی ہے، جس میں ان کی اصل شخصیت کہیں گم ہو کر رہ گئی ہے۔ زمانے کی یہ ستم ظریفی بھی دیکھیے کہ اس نے ان کا اصل نام بھی بدل کر حسن بن صبا مشہور ہو گیا، حالانکہ ان کے والد کا نام صبا نہیں بلکہ علی تھا۔ تاہم اساطیری دھند کے پردے چاک کر کے دیکھا جائے تو ایک ایسے شخص کی تصویر سامنے آتی ہے جو صاحب میدان بھی تھا اور صاحب کتاب بھی، جنہوں نے نہ صرف زبردست عسکری و سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا بلکہ علمی و عقلی میدان میں بھی ان کا شمار اپنے دور کے اہم دانشوروں میں ہوتا ہے۔ اس کا اعتراف ان کے بدترین مخالفین نے بھی کیا ہے۔ عمر خیام سے مماثلت، ہم جماعت والی روایت کو نظر انداز بھی کر دیں تب بھی حسن الصبا اور عمر خیام میں کئی چیزیں مشترک ہیں۔ دونوں ایران میں ایک ہی عشرے میں پیدا ہوئے، انہوں نے لگ بھگ ایک جیسی عمریں پائیں اور دونوں نے کچھ عرصہ اصفہان میں گزارا، اس لیے یہ مزید امکان بہرحال موجود ہے کہ دونوں کی ملاقات رہی ہو۔ آخر ان کے کئی علمی مشاغل اور دلچسپیاں ایک جیسی تھیں۔ لیکن ان سے بھی گہری ایک اور مماثلت ہے۔ حسن الصبا جو دینی عالم اور فوجی کمانڈر تھے، رہتی دنیا تک ایک ایسی مصنوعی جنت کے خالق کی حیثیت سے جانے جائیں گے جہاں شراب کی نہریں بہتی تھیں اور شباب ہر سو جلوہ افروز ہوتا تھا۔ دوسری طرف عمر خیام جو دراصل ریاضی دان اور ماہر فلکیات تھے، انہیں شراب و شباب اور باغات سے متعلق ایسی رباعیات کا خالق سمجھا جائے گا جو انہوں نے نہیں لکھی۔ ایرانی محقق صادق ہدایت کی تحقیق کے مطابق خیام سے منسوب سینکڑوں رباعیوں میں سے صرف 8 یا 10 ایسی ہیں جن کے بارے میں وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ خیام کے قلم سے نکلی ہیں، باقی اللہ اللہ خیر صلاح۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ ان دونوں ہم عصروں کے سر ایک ایک جنت تھوپ دی گئی ہے جس کا ان دونوں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا ظفر سید صاحب کا۔ یہ مضمون 13 جون 2018 کو BBC اردو اسلام آباد سے پیش کیا گیا اور گوگل پر دستیاب ہے۔ یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ